अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 22 महीनों में जून 2020 का महीना खासा भारी रहा। ये कैसे भारी रहा ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, कुछ जिक्र PIA से मुतालिक भी करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका ऐलान उन्होंने ख़ुद किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक इंतहाई सख्त इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है कि ये सरकार आसिफ जरदारी को कत्ल करवाना चाहती है। एग्जैक्टली बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, देखिए। मैं महसूस करता हूँ कि PTI की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। हम कोई NRO नहीं चाहते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद बात कर रहा है -1 का। जमहूरियत को ख़तरा है वो इमरान की ज़ात से हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया वो आपने सुना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी निज़ामी साहब, ये तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो बिलावल भुट्टो जरदारी लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब के लहजे में दिन ब दिन सख्ती आती जा रही है। आज उन्होंने बड़ी सख्त बातें की और ज़ाहिर है कि जब दीवार से लगाया जाए तो फिर तलखी बढ़ जाती है, हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है। साथ ही जो उन्होंने दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि इस कठपुतली वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म से खींच कर बाहर फेंक देंगे। मकसद है कि उन्होंने ये बात इस तनाज़ुर में कही कि -1 फार्मूला जो है उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने एक किस्म का। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बातें सईद गनी साहब से पूछने साल है कि सईद गनी साहब, ये -1 फार्मूला भी आपको कबूल नहीं, और ये जरदारी साहब के ऊपर जो कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने करने के लिए तरफ है, इसके कोई क्या शवाहिद है? देखिए निज़ामी साहब, एक तो आपके इल्म में है कि जरदारी साहब को मुख्तलिफ बीमारियाँ लाग हैं और उसकी वजह से जो कोरोना का आम तौर पे जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं उसमें काफ़ी वल्नरेबल बताया जाता है उन लोगों को जिनकी उम्र 55-60 साल से ज़्यादा हो, और दूसरा अगर ये कि उनको कोई और बीमारियां लाहक हों। और आसिफ अली जरदारी साहब इन दोनों चीज़ों पे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें ये नोटिस इशू किए जाएँ कि वो आकर पेश हों अदालत के सामने, तो ज़ाहिर है इससे क्या आप निकाल सकते हैं नतीजा कि इस हालत में कि जब उन्हें आराम करना चाहिए, जब उन्हें सामने लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए, और वो एहतियात करते भी हैं, मिलते भी नहीं लोगों से, और इस मौके पर उनकी जब तलबी हो, और वो तो बाद में जब प्रेशर थोड़ा डेवलप हुआ तो उनको वीडियो लिंक के ज़रिए इजाज़त दे दी गई, अदरवाइज़ पहले इजाज़त ही नहीं दी गई थी। तो इसी रेफरेंस में बात की गई है कि अगर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब का भी जो केस हुआ था, जब उनको भी कोरोना हुआ, तो उसकी भी वजह ये थी कि उनको वो मजबूर किया गया कि वो अदालतों के सामने जाएं, अदालतों में जाएं, ज़मानतें लें, और उसकी बिना पर उनको कोरोना हो गया था। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सेहतयाब हो गए हैं, लेकिन बहरहाल वो वायरस तो उनको अटैक कर गया था उसमें। लेकिन जरदारी साहब तो थोड़ा मशरूत तौर पे अब तैयार है पेश होने के लिए। नहीं, देखिए जरदारी साहब तो कभी घबराते नहीं हैं, और वो तो अल्लाह का शुक्र है मुश्किल से मुश्किल हालात का भी सामना करते रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ बुनियादी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुनियादी तकाज़े होते हैं हालात के मुताबिक। जब हुकूमत ख़ुद तमाम लोगों को ये कह रही है कि घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें, जब हम हर जगह जहाँ SOPs बनाते हैं वहाँ ये पाबंदी लगाते हैं कि कोई बीमार आदमी किसी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ पे लोगों का मजमा हो, कोई शख्स जिसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो वो घर से नहीं निकलेगा, वो मस्जिद में नहीं जाएगा, वो बाज़ार में नहीं जाएगा, जब हम खुद पाबंदियाँ लगाते हैं, और फिर आप किसी एक शख्स को जो जिसकी उम्र भी इससे ज़्यादा हो और जिसको बीमारियाँ भी लाहक हो, जब ये कहेंगे कि जी अदालत में आ जाओ, कभी कहेंगे नैब में आ जाओ, तो ज़ाहिर है ये परेशानी की बात है। और उससे बज़ाहिर नज़र यही आता है कि वो चाहते हैं कि उनको परेशानी हो और वो या तो ना आए तब उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, अगर आ जाए तो खुदा न खास्ता उनको कोई वायरस लग सकता है। यानी आपका मतलब है कि ये एक किस्म का मेंटल टॉर्चर का भी एक हिस्सा है, क्योंकि मुझे तो इल्म है कि जरदारी ने अपने आप को अपनी फैमिली से भी आइसोलेट किया हुआ है एहतियात की खातिर। लेकिन ये दूसरी जो बात है, क्योंकि PMLN के जो हल्के हैं, ये शहबाज शरीफ साहब, ये -1 फार्मूले के को इतने खिलाफ नहीं लगते, लेकिन बिलावल साहब ने तो इसको यकसर रिजेक्ट कर दिया। तो ये आपकी दोनों पार्टियों के दरमियान
اس بارے میں کوئی نقطہ نگاہ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں فرق تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پی ایم ایل این کا اپنا ایک طریقہ سیاست ہے، پیپلز پارٹی کا ان سے الگ ہے، اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جب اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے کہنے پہ یا وہ ہمارے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائیں. منیمم کامن ایجنڈے کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر اس پہ اتفاق ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. اب طریقہ کار اس کا کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے آگے جب کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں یہ سوچا جائے کہ -1 ہوگا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا تو اس پہ بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، یا وہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم انہیں کنونس کر لیں گے. لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پہ عمران خان جو ہیں وہ اس ملک میں تباہی کا سبب ہیں، معیشت کی بربادی کا سبب ہیں، اور کرونا کے ایشو کو مس ہینڈل کرنے میں شاید سب سے بڑے اور واحد ذمہ دار وہی ہیں. جی اچھا سعید غنی صاحب، یہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نظامی صاحب بھی بلاول بھٹو صاحب کے لہجے کی تلخی کہ کٹ پتلی کو گھسیٹ کر نکالیں گے، یہ بیان تو مماثلت رکھتا ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے کہ علی بابا 40 چوروں کا سینہ چیر کر یہ پیسے نکالیں گے اور ان کو گھسیٹیں گے. یہ تلخی کیوں ہے بلاول صاحب کے لہجے میں؟ دیکھیں بلاول صاحب بہت زیادہ کنیکٹ ہیں عام لوگوں کے ساتھ، ان کے ایشوز کے ساتھ، اور آپ دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں عام لوگوں کی مسائل کی بات کرتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں. اس حکومت نے پچھلے 2 سال میں، لیکن خاص طور پہ ابھی کچھ مہینوں میں جو حشر کیا ہے اس ملک کی معیشت کا، جس کا سب سے بڑا شکار اس ملک کے غریب اور عام لوگ ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تلخی ہر اس شخص کے لہجے میں آئے گی جس کو عوام کے ایشوز پر بات کرنی ہو، جو عوام کے لیے فکر مند ہو. تو وزیر اعظم صاحب تو مطلب جس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، لگتا ہے ان کا مقصد حیات صرف ایک ہی ہے کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو. باقی چینی مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، چینی چوروں کو باہر بھگا دیا جائے، گندم نایاب ہو جائے، پیٹرول نایاب ہو جائے، دوائیں مہنگی ہو جائیں، ڈالر مہنگا ہو جائے، کبھی آپ نے سنجیدگی دیکھی ان کے لہجے میں یا ان کو پریشان دیکھا اس ایشو پر؟ وہ پریشان ہوتے ہیں تو یا ہوتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھل جانا چاہیے، یا وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس بات پر ہوتے ہیں کہ جو اپوزیشن کو پکڑا کیسے جائے. ادروائز جو عوام کے مسائل ہیں اس پر وزیر اعظم یا وزیر اعظم کی موجودہ حکومت کہیں پر بھی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گی. تو وہ جماعتیں یا وہ افراد، وہ لیڈرز جو عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو عوام کی بات کرتے ہیں، ان کے لہجے میں ضرور جو ہے وہ اس قسم کی تلخی آپ کو محسوس ہوگی. لیکن سعید غنی صاحب، اب تو پرائم منسٹر صاحب کچھ تھوڑے سے پریشان لگتے ہیں. اب انہوں نے یعنی اپنے پارٹی کے لوگوں کو اور کو پرتکلف اشاعیہ بھی دیا. اب قومی اسمبلی میں بھی آ رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری کرسی جو ہے مضبوط نہیں ہے. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ناگزیر ہوں، اور یہاں تک بھی کہا انہوں نے کہ یہ وزارت عظمیٰ سے میں اگر -1 ہو بھی جائے لیکن اپوزیشن کی جان نہیں چھوڑوں گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈر پریشر تو ہے اس وقت. تو وہ تو بالکل انہوں نے جو تقریر کی ہے کل، اس سے بالکل واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انڈر پریشر بھی ہیں اور شاید چیزیں ان کے کنٹرول میں اتنی نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں جان نہیں چھوڑوں گا، اپوزیشن کی جان بھلے نہ چھوڑیں. اپوزیشن اس وقت بھی ان سے کوئی اتنا پریشان اور تنگ نہیں ہے. ان سے پریشان یہ ملک ہے، ان سے پریشان اس ملک کے لوگ ہیں، ان سے پریشان اس ملک کی معیشت ہے. تو بیسیکلی جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ اس ملک کے اوپر آ رہا ہے، ریاست کے اوپر آ رہا ہے، اداروں کے اوپر آ رہا ہے، لوگوں کے اوپر آ رہا ہے. تو وہ خان صاحب بھلے حکومت سے نکل جائیں اور کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی حکومت آ جائے جو کم از کم معیشت کو کوئی سہارا دے. اس ملک کے غریب لوگ جو بیچارے ویسے پر پریشان تھے، اوپر سے کرونا کی وجہ سے مزید ان کے اوپر دباؤ ہے، اس سے نکالنے کی کوشش کرے. تو خان صاحب کا تو بالکل کل کا جو لہجہ تھا یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر شاید اس کام کے لیے تیار ہیں کہ وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں سعید غنی صاحب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے کی بات بھی کر رہی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ صرف باتیں ہی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کہا کہ ہم -1 کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو حکومتی حلقوں میں -1 کی بات ہو رہی ہے یا وزیر اعظم کے خلاف سازش کی بات ہو رہی ہے. نظامی صاحب، اگر کسی نے سوچا بھی عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کا بقول فیصل واڈا صاحب ان کے جو سیاسی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کا، تو ہمارا ہاتھ زبان قابو میں نہیں رہے گا. واٹ ڈز دیٹ مین نظامی صاحب؟ میرے تو سمجھ سے باہر ہے.
سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ اتنے پرسنالٹی کٹ بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ نظامی صاحب، میرا خیال ہے کہ مجھ سے شاید دگنا آپ کا تجربہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. اس قسم کی باتیں ہر حکومت میں کچھ لوگ ضرور کرتے ہیں، اور جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو ایسے لوگ آپ کو کوئی نظر بھی نہیں آتے. تو یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں جس کا ذکر واؤڈا صاحب کر رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس طرح جن کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، جن کا دماغ قابو میں نہیں رہے گا، یا جن کی زبان قابو میں نہیں رہے گی، جن کے ہاتھ قابو میں نہیں رہیں گے، کتنے بچے ہیں. ممکن ہے 1 2 4 لوگ ضرور ہوں، لیکن اس وقت جتنی بڑی تعداد اسمبلی میں کی بیٹھی ہے اس میں 70-80% لوگ ایسے ہیں جو تقریباً ہر جماعت کے ساتھ اس قسم کی باتیں کر کے پہلے سے بیٹھے ہیں. نون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، PML کاف کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور ان کے اپنے جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھی جنہوں نے سیاست شروع کی تھی، ان کی تعداد ایک تو بہت کم ہے، اور اس تعداد میں بھی شاید کوئی 1 2 ہی ایسے ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوبنے کو بھی تیار ہوں. ادروائز میں نہیں سمجھتا، جتنا میں نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ایک نظریہ ہوتا ہے آپ کا کسی سوچ کے ساتھ، اس پہ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں PTI کو ایک نظریاتی جماعت نہیں سمجھتا ہوں. اور واؤڈا صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں جن سے فاشزم جو ہے وہ بالکل واضح طور پر جھلکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. جی سعید غنی صاحب، یہ نفیسہ صاحبہ نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گے. پھر جو ایوان میں تقریریں ہوئی ہیں حالیہ چند دنوں میں، ان کے مطابق خاص طور پہ خواجہ آصف نے تو برملا کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو 160 ووٹ ملے، جو کہ ان کی جو اکثریت ہے اس سے 27 لوگ کم ہیں. تو اس لحاظ سے وہ حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے. تو یہ جو آپ اسپیکر کے خلاف سوچ رہے ہیں، 12 لوگ کم ہیں نظامی صاحب، 12 لوگ ان کے 12 لوگ ہیں. جی 12 لوگ کم ہیں. نہیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ووٹ کم دیا ان کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. ہاں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی میں کچھ بات سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. تو یہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ ہم اسپیکر کو نو کانفیڈنس کریں. کیا یہ ٹرائل بیلون ہے کہ اگر اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے ایک تو پھر یہ حکومت کے خلاف بھی ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال یہ ہے اصولی طور پر تو خواجہ آصف صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. 18 لوگ کم تھے، بات ٹھیک ہے، لیکن اگر 172 ہوتے تو شاید ہمیں یہ ہم کہہ نہیں سکتے، اور PTI کسی حد تک مطمئن ہوتی کہ جو سمپل میجورٹی درکار ہوتی ہے وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر رہنے کے لیے، وہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. لیکن 172 سے بھی اچھا خاصا نمبر ان کا کم تھا، اور 160 ان کے لوگ اسمبلی میں موجود تھے بجٹ کے لیے. بجٹ تو خیر چونکہ سمپل میجورٹی سے ہوتا ہے وہ ہو گیا، لیکن اب یہ جو 12 لوگوں کی کمی ہے، اگر وہ واقعی لوگ ان سے ناراض ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اکثریت حاصل نہیں ہے اسمبلی کے اندر. اچھا، اسپیکر صاحب کی جو بات کی گئی ہے اس کی ممکن ہے، میری نفیس شاہ صاحب سے بات نہیں، لیکن اس کی وجہ کوئی اور ہے یا ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے سیشن میں جس طرح سے PTI کے ممبرز کو ہر بات بولنے کی اجازت ہوتی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کے ممبرز نے پہلے سال سوا سال تک بہت اوائڈ کیا کہ ہم وہ لینگویج استعمال نہ کریں جو PTI کے کچھ وزراء اور کچھ ممبرز استعمال کرتے ہیں ہماری قیادت کے خلاف. لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ ممبرز نے ان کو اسی انداز میں جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب ایک بڑا سیکوینس آپ دیکھیں کہ جی فلاں آدمی تقریر کرے گا تو اس کے بعد فلاں کرے گا، اور وہ کرے گا تو اس کے بعد فلاں کرے گا. تو یہ پہلے سے جواب کے لیے بندے کو تیار کر کے بٹھاتے ہیں. اچھا، جب وہ بولیں تو اسپیکر صاحب کبھی نہیں کہتے کہ جی آپ چپ ہو جائیں، کبھی ان کا مائک بند نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کے کچھ الفاظ ایکسپنج نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ممبرز بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسے ایسے الفاظ ایکسپنج کر دیے جاتے ہیں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بزدل ہیں تو کہا جی بزدل کا ورڈ ہم ایکسپنج کرتے ہیں. ایک طرف وزیر اعظم اسامہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہیں، وہ ایکسپنج نہیں ہوتا، لیکن بلاول بھٹو صاحب کا وزیر اعظم کو بزدل کہنا اور دلائل کے ساتھ بزدل کہنا اور ثابت کرنا کہ وہ بزدل ہیں، اس کو ایکسپنج کر دیتے ہیں. قادر پٹیل صاحب بات کرتے ہیں تو ان کا مائک نہیں کھولا جاتا ہے. اس قسم کی حرکتیں ہوں گی جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب ہوں یا ڈپٹی اسپیکر صاحب ہوں، وہ انٹینشنلی
یا تو ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا نہیں چاہتے ہیں, چیزوں کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور جس قسم کی تقاریر پی ٹی آئی کے ممبرز خاص طور پہ کچھ وزراء کرتے ہیں, جب ان کو آزادی دی جائے کہ وہ ہر لفظ استعمال کریں, ہر طرح کی بدتمیزی کریں, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایسے اسپیکر کے خلاف اس بات پہ سوچا ضرور جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو کی جائے. یہ جو اسپیکر صاحب جو پی ٹی آئی کے منرفین ہیں ان کی پارٹی میں جو ہے, یہ ان کو اکٹھا کرتے پھر رہے تھے کہ وہ خان صاحب کے عشائیہ میں شرکت کریں. تو یہ آیا یہ اسپیکر کی غیر جانبداری کو تھوڑا سا اس سے آنچ نہیں آتی کہ اسپیکر کو ایسے پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ یا یہ پیغام رسانی سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ صرف اسپیکر قومی اسمبلی نہیں بلکہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج رہے ہیں. اور جب بی این پی مینگل ان سے ناراض ہوئی تو مینگل صاحب سے ملنے کے لیے چیئرمین سینٹ بھی گئے اور ان کو راضی کرنے کی اور منانے کی کوشش انہوں نے بھی کی. اور اسپیکر صاحب تو برملا علی اعلان اور لاتعداد مواقع پر اس قسم کی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں. اصولی طور پر ٹھیک ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ضرور, لیکن جب آپ کسی ایسے عہدے پر براجمان ہوں جس کا بنیادی تقاضا یہ ہو کہ آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, تو اس عہدے پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی نہ جمہوری جماعت ہے, نہ جمہوری ان کی سوچ ہے, نہ وہ جمہوری روایات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کی کئی مرتبہ کی آفرز کے باوجود مختلف ایشوز پر انہوں نے آفرز کی, جب قومی ایشوز تھے کہ اس پر ہم مل کر بیٹھیں, لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان تمام آفرز کو ٹھکرایا. اور بلاول صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر بحران کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے. ہر نیشنل ایشو کو, نیشنل کرائسس کو جس پر قوم کو ایک ہونا چاہیے, انہوں نے قوم کو تقسیم کیا. سعید غنی صاحب بریفلی یہ بتا دیں کیا تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اسپیکر کے خلاف, اور نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اس مشن پہ؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا تو یہ فیصلہ نہیں کرے گی. اگر وزیر اعظم کے خلاف ہو یا اسپیکر کے خلاف ہو, جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اتفاق سے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. ادروائز کوئی اکیلی سیاسی جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعید غنی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بلکہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے کہ جون کا مہینہ کس طرح بھاری رہا موجودہ حکومت پر. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 22 ماہ ہو چکے ہیں, اور ان 22 مہینوں میں جون 2020 کا مہینہ بہت سے حوالے سے ڈرامیٹک بھی رہا, حکومت پہ بھاری بھی رہا. کہیں مخالفین, اتحادی اور ساتھی جو حکومت کے ہیں وہ خوب بجلیاں گراتے رہے, تو کہیں کرونا کو لے کے جو پالیسی ہے اس پر اپوزیشن بھی خوب حکومت کے ٹھٹھے اڑاتی رہی. نظامی صاحب, یہ مہینہ فطری طور پہ بھاری تھا یا اس میں غلطیاں زیادہ تھیں؟ نہیں, یہ دیکھنا, یہ بات ہوتی ہے کچھ قدرت کے بھی اپنے کچھ رموز ہوتے ہیں. اب یہ پرائم منسٹر کو خود یہ احساس ہے کہ پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے بڑے روحانی آدمی ہیں خود بھی, اور ان کو یہ علم ہے کہ جب وہ شاید کو بڑا امپورٹنٹ میچ کھیل رہے تھے آسٹریلیا میں, نہیں پاکستان میں, تو ایک انہوں نے شاید کوئی سنچری ماری یا میچ جیتا, تو ایک نوجوان جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے ہمارے لاہور پاکستان میں, وہ میدان میں آ گیا اور اس نے عمران خان کو جپی مارنے کی کوشش کی. خان صاحب نے جنجلاٹ میں اس کو بیٹ مار دیا جی. اس کے بعد ان کا فارم ختم ہو گیا. پھر انہوں نے اس لڑکے کو تلاش کر کے, یہ روایت ہے, ان سے معافی مانگی. اسی طرح میرے خیال سے خان صاحب کو یہ احساس ہوا یا دلایا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کہہ دیا ایک دن پہلے کہ میرے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے, میں ناگزیر ہوں. اور اگلے روز وہ شاید اسی لیے اسمبلی میں آئے تھے اس بات کی, یعنی 30 جون کو جو آخری دن تک یہ ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جون کا مہینہ واقعی بھاری تھا. جہانگیر ترین کے خلا کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ مایوس ہو کے لندن چلے گئے. جی. اب
ان کو تو باقاعدہ فارغ کیا گیا نا, وہ خود تو نہیں گئے. جی. کہ کئی وجوہات ہیں جن پہ میں روشنی نہیں ڈال سکتا یہاں وقت کے اختصار کی بنا پر, لیکن اس کے جانے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. پھر آپ نے اتحادیوں کا ذکر کیا, یقیناً چاہے مینگل والا ہو یا شہزان بگٹی کا فی الحال تو نہیں ہے, لیکن وہ ایک چیز جو ہے فیسٹرنگ ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان حالات میں شاید چھوڑ ہی جائیں. تو یہ چیزیں جو ہوئیں, پھر گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, یہ سارا معاملہ شروع ہوا فواد چودھری کے بیانات سے, انٹرویو سے. اس کے بعد پھر بڑی دھیان پڑاس ہوئی, کچھ وزیروں نے ان کا استعفیٰ بھی مانگا, وزیر اعظم نے ٹھنڈا کیا. پھر راجہ ریاض نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ 22 لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ بنائے بیٹھے ہیں. پھر 22 نہیں تو آپ 15 کہہ لیں, 18 کہہ لیں, وہ لوگ تو تھے جن کو عشائیے کے بعد چند روز قبل وزیر اعظم نے رام کرنے کی کوشش کی. تو اور وہ کہتے تھے نہ ہمارا کام ہوتا ہے, نہ ہمیں پذیر حاصل ہے, نہ ہمیں ایکسیس ہے. تو انہوں نے پھر یہ ایک اور جو بہت بڑی اقتصادی محاذ پہ سیٹ بیک ہوا, وہ پٹرول کی قیمت میں تاریخی اضافہ. جی. اور اس کی وجہ سے جو عوام میں مایوسی پھیلی, اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں, چینی کا کرائسس, جی. گندم, چینی کی قیمت نیچے نہیں آئی اتنی باتیں کرنے کے باوجود. جی. گندم کا یہ حال ہوا کہ پاکستان جو ایک نیٹ گندم کا وہ ایکسپورٹر ہو سکتا تھا, یا ایکسیس گندم ہوتی تھی, جی. اب وہ خود ہی امپورٹ کی اجازت دینی پڑی. تو یہ ایک ذاتی طور پہ پھر تیسرا معاملہ جو بہت ہی یقینی, وہ کووڈ-19 کا انسانی مسئلہ ہے. نظامی صاحب, یہ اس کے بارے میں حکومت کی گھوموں کی پالیسی میں اضافہ ہوا. جی. جی نظامی صاحب, اگر یہ دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ اس کو کیٹیگرائز کریں تو وہ 3 ہیں کلاسز اس کی. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو ہے, پولیٹیکل ہے, اور پھر کچھ عدالتی بھی ہے. اب یہ کووڈ کی آپ نے بات کی ہے, اس پہ جس طرح کے غیر محتاط بیانات آتے رہے, ایک فاضل وزیر ہیں وہ موصوفہ فرماتی ہیں کہ اس کے 19 نکات ہیں. اسی طرح ریاض فتیانہ صاحب نے کہا کہ ٹڈی دل کھانے سے یہ کرونا ختم ہو جاتا ہے. یہ ایسے بیانات کی اتنی وبائی عالم میں نوبت کیوں آتی ہے؟ بھائی آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کی حالت ہے کہ نوبت اینچے رسید تک پہنچی ہے. یعنی کہ اب معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی واضح ہو گیا ہے کہ یہ ٹیم نالائقوں کی ہے زیادہ تر کی, نااہل لوگوں کی, یا ایسے لوگ جس طرح, اب میں کیا ان کا نام لوں, فیصل واٹا صاحب کا اپنی خود ہی ذکر کیا, جی. یا پھر ترجمان ہے شہباز گل جیسے یا گل جیسے. نہیں, میں تو نظامی صاحب سوچ رہا ہوں یہ حکومت چلانے کا طریقہ نہیں ہے. اور ایک منٹ, جی. پرسنالٹی کلٹ جو ہے وہ عمران خان کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم تو خان صاحب کے وفادار ہیں, ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ دیکھیں, اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا تھا کہ کھمبے کو ووٹ پڑا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. جی. خان صاحب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. خان صاحب کی حکومت جو ہے نا وہ بنی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کیسے بنی ہے. وہ جہانگیر صاحب لندن بیٹھے ہیں, کبھی وہ کھول کے کوئی انٹرویو دیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں پتہ لگیں. جی. جی. لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ایک اور بہت بڑی ٹریجڈی جو ہوئی تھی وہ پی آئی اے کی تھی. پی آئی اے کی رپورٹ آئی اس میں. جی. اور اس کے ساتھ جو جعلی ڈگریوں والے پائلٹس کا معاملہ کیا گیا, اس نے ایئر لائن کو ورچولی گراؤنڈ کر دیا. نظامی صاحب اس پہ ذرا ان ڈیٹیل بات کریں گے, پی آئی اے پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے. ابھی جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, ابھی آپ نے فیصل وارڈر صاحب کا ذکر کیا ہے, بلاول صاحب نے کہا جی ہم تو -1 کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے لائٹر نوٹ کہیں بلاول صاحب نے وہ وارڈر صاحب کا جذباتی پن دیکھ کے اپنی بات سے ریکنسائل نہ کیا ہو. جون میں تو یہ سب ہوا, جولائی میں کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو کوئی دیکھیں نا, عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بڑا ٹرینڈ ہو گیا کہ جی کیا ہوگا. ہم تجزیہ کر سکتے ہیں صحافی, ہم کوئی وہ تو نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو فیوچرسٹ, جو قسمت کا حال بتانے والے ہیں. جی. لیکن جو چیزیں دیوار پہ نظر آ رہی ہیں کہ اگر اصلاح احوال نہ کی گئی تو حالات مزید خراب ہو گئے, اقتصادی طور پہ بھی, انتظامی طور پہ بھی, اور پارٹی کے حالات بھی. اب پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کو آج 2018 کا جو مینڈیٹ ملا تھا, اسی کے اندر
کچھ سافٹ ویئر کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی گئی تھیں کہ وہ ایک ہاتھ سے نہ آگے جا سکے. اب آپ دیکھیں نا اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ کسی گستاخ وزیر کو نکال سکتے ہیں, نہ کسی رکن کی سرزنش کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی ایوان میں جو میجورٹی کو آلریڈی اپوزیشن چیلنج کر رہی ہے. تو اس صورت میں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ ہے. آپ دیکھیں نا فواد چودھری نے کی تو ڈسپلن کی خلاف ورزی. جی بالکل. اور ہیں بھی وہ سائنس کے وزیر, لیکن وزیر اعظم ان کو فارغ نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ جو ریاض ہیں, راجہ ریاض, یار کیا نام ہے پورا, راجہ ریاض. اب انہوں نے ڈسپلن کی اتنی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے ان کو کوئی شو کاز نوٹس دینے کی بھی ضرورت ہے اس حکومت میں. بالکل نظامی صاحب, یہ تو پارٹی کہ یہ اس سے تو حکومت اور نیچے جائے گی اس سال مہینے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سرے سارے ملائے جائیں تو جولائی کا مہینہ بھی عمران خان صاحب کے لیے آسان نہیں ہوگا, ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا. اچھا, یہ اتحادی جو بالکل ایک سکوت کی کیفیت میں, میں تو دعا کو ہوں جناب کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ حکومتوں کو ان کے وقت سے پہلے نکالا جائے, چاہے وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو, لیکن اگر بعض چیزیں ناگزیر ہو جائیں تو پھر یہ کافی افسوس ہی بولا جا سکتا ہے نا. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پی آئی اے کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک کہ یورپ میں 6 مہینے کے لیے پرواز نہیں کریں گے پی آئی اے کے طیارے. اس کے علاوہ عدالت نے بھی وزیر ہوا بازی کو ان کے منصب پہ فائز رکھا ہے, بحال رکھا ہے. اس سے متعلق بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یورپ میں 6 مہینے کے لیے 30 جولائی سے آنورڈ پی آئی اے کے جہاز فلائی نہیں کر سکیں گے, پابندی ہے. یو اے ای 54 پائلٹس کے کوائف مانگ رہے ہیں ان کے لائسنس سے متعلق پاکستانی حکام سے. آج کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے, اس میں بھی گرما گرم بحث ہوئی ہے, بریفنگ بھی دی گئی اس کے بعد. لیکن یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ پی آئی اے کو ایک دم سے انٹرنیشنل لیول پہ اتنے بڑے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب کا وہ بیان جس کے بعد یہ سارے سلسلے کھلتے ہیں, سنیے. پائلٹس جن کی ڈگریاں جیلی نکلی, 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن, ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا, ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر لیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام لوگ انہیں شو کا چارج شیٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہیں کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں امیڈیٹلی ان ساروں کو گراؤنڈ کرنا کہ وہ فلائی نہ کر سکے. اس میں کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں. نظامی صاحب, سنا آپ نے, ہمارے دیکھنے والوں نے بھی کہ غلام سرور خان صاحب کا وہ بیان اور اس کے بعد جو ہوا اب تک آپ کے سامنے ہے. آج کابینہ کی جو بریفنگ دی گئی شبلی فراز صاحب کی جانب سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 242 پائلٹس گراؤنڈ کیے گئے ہیں, 5 سول ایویشن کے اہلکاروں کو اور افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. یہ تو ہو گیا, لیکن یہ پی آئی اے کے ساتھ جو ہو چکا ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے گا؟ اس کے لیے کیا سفارتی کوششیں کرنی پڑیں گی یا کوئی تکنیکی معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ایک مینیا ہو گیا کہ یہ ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں. ٹرانسپیرنسی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن بعض معاملات میں بردباری جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے. اب پلین ٹو دا گیلری وزیر ایویشن نے جعلی پائلٹوں کے معاملے کو, سو کالڈ جعلی پائلٹوں کے معاملے کو پی آئی اے کی کریش کی عبوری انکوائری کے ساتھ لنک کر دیا. گویا کہ جہاز پائلٹ کی کوتاہی کی وجہ, حالانکہ وہ پائلٹ جو ہے کوئی کتنے ہزار 3000 یا کتنے گھنٹے جو ہے وہ فلائی کر چکا تھا, اور کو پائلٹ بھی ان کی وہ جعلی ڈگری پہ نہیں کر رہے تھے. اسی طرح یہ بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اس میں یہ کہہ دینا کہ اتنے پائلٹ جعلی ہیں. جعلی پائلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا لائسنس جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی, یہ سوچنے کی بات ہے, کیونکہ وزیر ہوا بازی کو, آپ کو معلوم ہے نا, وزیر ہوا بازی یہ پورٹ فولیو لینا ہی نہیں چاہتے تھے, ناراض ہو گئے تھے. جی پہلے یہ پیٹرولیم میں تھے, انہوں نے لے تو لیا ہے. اب اب بغیر کسی معاملے کی جزیات میں گئے بغیر انہوں نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ انہوں نے پی آئی اے کو گراؤنڈ کر کے رکھ دیا.
جی اب پی اے گراؤنڈ ہو گئی ہے. یہ نہیں آپ دیکھیں کہ اس کی اب وہ ڈومیسٹک فلائٹس پہ پتہ نہیں کس طرح وارہ کھائے گا پی اے کو کہ وہ جناب 12,000 روپے میں کراچی کا اور لاہور کا ٹکٹ بیچیں گے. یہ اور کہیں جانے کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ویٹنام ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, کویت ایئر ہو گیا, سب نے ہمارے پائلٹوں کی کو گراؤنڈ کر دیا. جی ٹھیک ہے, برطانیہ نے فلائٹس بند کر دی, یورپ نے کر دی, امریکہ میں کیسے جائیں گے ہم؟ انہوں نے نہ صرف فلائٹیں بند کی ہیں بلکہ اوور فلائٹ بھی بند کر دیا. اچھا, اس پہ سونے پہ سہاگا ایک اور پرابلم ہے پی آئی اے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو کووڈ-19 سے اتنے مریض بغیر ٹیسٹنگ کے گئے ہیں, آسٹریلیا ہو, ہانگ کانگ ہو, یو اے ای, انہوں نے کہا جناب ہمیں معاف کیجیے گا, ہم آپ کے فلائٹس بند کر رہے ہیں. اب یہ تو سوائے نااہلی, نالائکی, کوتاہی اور مجرمانہ غفلت کے. نظامی صاحب آج عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے. بظاہر تو وہ غلام سرور خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ انہیں فائز رکھا, لیکن کہا کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. اب یہ وزیر اعظم کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ غلام سرور خان کو اپنی ٹیم کا حصہ رکھتے ہیں, یا یہ جو ایک عبوری انکوائری پہ اتنا طوفان بپا ہو گیا اس سے متعلق کوئی ایکشن لیتے ہیں. دوسرا نظامی صاحب, ایک اور جو معاملہ آیا, کابینہ کی جو نجکاری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہونی تھی, اور جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں میاں محمد سمرہ صاحب, اصولی طور پہ ان کو چیئر کرنی چاہیے تھی, مشیر خزانہ اس کو چیئر کر رہے ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی چیئر کرنا تھا, آج چیئر کرنا تھا, لیکن آج میٹنگ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی کیونکہ کابینہ کی میٹنگ جو کل ہونی تھی وہ آج ہوئی. جی یہ معلوم ہے آپ کو نا؟ جی جی بالکل. اب آپ دیکھیے کہ یہ دراصل پی آئی اے کے پاس 2 روزولٹ ہوٹل ہیں, ایک روزولٹ مینہٹن اور ایک اسکریپ پیرس. یہ بڑے چوٹی کے ہوٹل ہیں. روزولٹ کا تو بڑی تاریخ ہے, یہ امریکی صدر روزولٹ کے نام پہ بنا ہوا ہوٹل ہے. مینہٹن کے یہ عین سینٹر میں واقع ہے, گرینڈ سینٹرل ہوٹل کے تحت میں بھی ٹھہرا ہوں کئی دفعہ. اس کی ریلیویشن پہ بھی بڑے پیسے خرچ ہوئے ہیں, اور یہ پہلی حکومت نہیں ہے جو اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ ہم نے اس پہ پچھلے 35 سال سے اس کو اونے پونے بیچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک معاملے میں جو ایئر مارشل وقار عظیم تھے جو نہیں بیچنا چاہتے تھے, لیکن جو میجر جنرل ریٹائرڈ رحیم خان تھے, وہ سیکرٹری جنرل ڈیفینس اینڈ چیئرمین پی آئی اے بوتھ, وہ کہتے تھے کہ اس کو بیچ دیں. پیپلز پارٹی اور پی اے ملن کے دور میں بھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی. آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ ہم نے اونے پونے اس کو خریدا. غالباً میرے شاید میں نے کہیں نوٹ بھی کیا ہوا ہے, جی ایک 36.5 بلین $36.5 ملین کا, ملین ڈالر کا. جی اب اس کی ویلیو کیا آپ اندازہ کریں؟ آئی تھنک مور دین $1 بلین. جی میں کہہ رہا ہوں تقریباً 1.4, جی 1.5 تقریباً ہو گیا. جی لیکن اس وقت پراپرٹی کی قیمتیں ڈاؤن ہیں. جی دوسری طرف پی آئی اے کا کیومولیٹو لاس اب تک کتنا ہے؟ 400 ارب روپے, جی, اور 70 ارب سال کا ہے. جی اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں, آپ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کریں جو لاس میکنگ انٹرپرائز ہے, آپ ریلوے کے کچھ شعبوں کو پرائیویٹائز کریں, آپ کا جو سلور ہے جو اس وقت جبکہ پراپرٹی کی قیمتیں ڈاؤن ہیں اس کو اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں, اور اس میں حکومت کے کچھ وزیر اعظم کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ سرگرم رہے ہوئے ہیں. اب یہ بات بھی جو آپ نے کہی کہ بھئی ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں وزیر خزانہ ہیں, پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں محمد میاں سمرہ, آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کے کچھ بتائیں ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے انکار کر دیا. جی اب حفیظ شیخ پہلے بھی پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے ہیں, تو یہ کچھ مفادات کا کھیل ہو رہا ہے جس میں لمبائی کھانچے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ نظامی صاحب پہلے جب حفیظ شیخ صاحب پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے اس وقت بھی یہ بات چلی تھی اس ہوٹل کی نجکاری کی, آئی تھنک جتنا, اور اب یہ دوبارہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ تو کافی دیر سے چل رہی ہے, یہ یقیناً ایجنڈے پہ تو ہوگی, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی. لیکن
آج تو حفیظ شیخ صاحب کا ہونا اس میں کوئی لوکس ڈنڈا نہیں رکھتا. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ہم غلام سرور خان صاحب کی بات کر رہے تھے، وزیر ہوا بازی کی. عدالت نے تو یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی خوشی سے انہوں نے وزارت نہیں لی، تو یہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس سے ایک یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ صحیح لوگ اور میرٹ پہ لوگ لگیں گے. تو یہ جو وزیر ہیں جن کی شاید ادھر ایکسپرٹیز نہیں ہے. جی میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں آپ سے. سب سے پہلے تو وزیر جو ہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹ اپنے محکمے کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غلام سرور خان کی جگہ کون سا ایسا 30 مار خان ہے جس کو لگایا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. امیدوار تو بہت ہیں لیکن مینج کرنا تو کم از کم آنا چاہیے نا. ٹیکنوکریٹ آپ ہوں ٹھیک ہے، پھر کچھ چیزیں ہیں ذمہ داری لینی چاہیے آپ کو اپنے بیان کی. ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہے، خاص طور پر جو معاونان خصوصی ہیں. دیکھیں نا، ویسے بات یہ ہے کہ یہ دبنگ آدمی ہے خان صاحب جو ہیں، سرور خان صاحب. انہوں نے بڑی برملا ایک بات کہی تھی کہ بعض لوگوں کو مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کے پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے یا نہیں ہے جو خصوصی معاون اور ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں. جی جی یہ بات کرنے کے لیے ضرورت رندانا چاہیے. خوش آمدی نہیں ہے، بات ٹھیک ٹھاک ٹوک بجائے کرتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ سکرات اور بکرات ہو گئے ہیں جس محکمے کے آپ وزیر ہیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. آج کے پروگرام فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.